बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट चैनल और हस्बे मामूल हस्बे हाल आज हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल। नाज़रीन, आपने देखा कौमी असम्बली में वोटिंग हुई, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। अगले चंद दिनों में असफ अली ज़रदारी जो हैं वो सदर मुंतखब हो जाएंगे और यूँ जो हमारा सियासी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो है वो अपना काम जारी रखेगा। आज इसमें दो तीन बातें हैं जो बात करने वाली हैं। नंबर एक ये है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टियां हैं इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब में हों या कौमी असम्बली में, एक तो उनका रवैया जिस तरह से सामने आया है। दूसरा ये है कि मुंतखब कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो स्पीच की वो एक उसके ऊपर बड़ा पूरे मुल्क में क्या दुनिया भर में उनकी मददसाई भी की गई और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई इस वक्त मुस्बत और एक बेहतरीन जो पार्लिमानी सियासत कर रहा है वो ये नौजवान बिलावल भुट्टो है। आपने देखा होगा सब ने कि बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद जैसे ही गौहर जो वो हैं पीटीआई के अपोजिशन लीडर, उनकी बारी आई तो उनका तर्ज तखातब भी आपने देखा। इसी तरह से हम केपीके में देखते हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो लहजा था ना शामिल होने का हाल बर्दारी की तकरीब में और जो कुछ उन्होंने कहा। फिर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या केपीके में असम्बली में ये हुआ कि वहाँ पर एक नून लीग की कारकुन खातून के साथ जो बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी और वल्गैरिटी की गई, वो भी बहरहाल पख्तून रवायात नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये रवायात भी अब असम्बलियों में आई हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस पर कम से कम पीटीआई के बानी या इनकी जो लीडरशिप थी वो इसके ऊपर मजम्मत करते, माजरत करते, लेकिन डठाई के साथ वो जो झूठ का एक उनका बयानिया है, गलत बयानी का जो बयानिया है, वो उसी को लेकर आगे हर चीज़ को जो है न तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। तो हम इसी मौजू के ऊपर आज तारक साहब से बात करेंगे कि तारक खुर्शीद साहब, एक तो ये हमारा असम्बलियों का जो माहौल है ये कब तक ऐसे रहेगा, पीटीआई का जो रवैया है या उनके, और सेकेंडली एक और बात जो इसमें आई वो ये थी कि वो अपनी मखसूस नशिस्तें भी अपनी उसके क्या कह लें कि नाहली की वजह से वो खो बैठे हैं। वो कानूनी मामलात को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं। अब फिर वो यही कर रहे हैं कि जो कानूनी मामलात हैं उन्हें सियासी तौर के ऊपर पब्लिक में या सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करके शायद पब्लिक की कुछ हमदर्दियाँ तो ले सकें, लेकिन कानूनी तौर पर वो फिर हार जाएंगे अगर वो कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से ना कर सके। तो तारक साहब, ये आज इस फिक्रे को मैं आपके मुकम्मल कर देता हूँ कि वो कानूनी मामलात को सियासी तौर पे हल कर रहे हैं और सियासी मामलात को कानूनी तौर पे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतायज में वो दोनों तरफ से उन्हें हज़ीमत उठानी पड़ रही है। हमने पहले भी पिछले एपिसोड में भी यही कहा था कि उनकी अपनी जो हमाकतें हैं और दूसरा गैर सियासी रवैये जो हैं वो उन्हें बड़ी तेज़ी से सवाल पजीर कर रहे हैं। कह लीजिए कि लुढ़कने का अमल है जो रुक नहीं रहा। वो कोशिश भी नहीं कर रहे ना, वो कोशिश भी नहीं कर रहे अभी तक तो कम अज़ कम। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि गौहर और असद कैसर और इस तरह के जो मॉडरेट किस्म के लोग समझे जाते थे और जो कुछ रीजनेबल कहा जाता था, अमलन वो मतलब उनकी जो कह लें सवाए असद कैसर पे वो जो असम्बली का नो कॉन्फिडेंस का जो था उसमें आके जो रोल है उसमें सवालिया निशान ज़रूर हैं, लेकिन एक जनरल उनका रवैया जो है उसको मॉडरेट समझा जाता था। लेकिन या तो ये लोग बिल्कुल ही बेबस हो चुके हैं कि वो अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुल्क के लिए सोचें, ये अवाम का सोचें,
میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے جو سوچیں تو اس میں بھی انہیں اس وقت بہت شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بدلیں، وہ اپنی ایک برین اسٹارمنگ کریں کہ وہ کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا کیا انہوں نے پچھلے 2-3 سال میں گنوایا ہے اور کیوں گنوایا. اس میں لیڈرشپ اپنی جگہ ہوتی ہے. لیڈر اسی وقت تک لیڈر ہو سکتا ہے جب تک آپ کو اس کے ورکرز کو یہ احساس رہے کہ ہمارے لیڈر کے فیصلے ہم سے بہتر ہیں، یا اس کا ویژن ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے بہتر سوچتا ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ بار بار دیکھیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس کا ویژن جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہو، اور ہر سطح پہ اس کی سوچ غلط ثابت ہو رہی ہو، اس کے ڈیسیژن غلط ثابت ہو رہے ہوں، تو کہیں تو سوچنا چاہیے نا کہ اب اس میں آگے کیسے جایا جا سکتا ہے. اگر آپ اسی لیڈرشپ کو کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہتے ہیں تو معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے، اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ جس مقبولیت کا اس وقت مطلب دعویٰ کر رہے ہیں اور جس پہ آپ کو بہت ناز ہے، لوگ مایوس ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہوگا، یہ ملک کا بھی نقصان ہوگا. اچھا جی. کسی سیاسی جماعت کی موت، کسی سیاسی جماعت کا زوال جو ہے وہ ملک کا بھی زوال کو متاثر کرتا ہے، ملک کے ایک حلقے کو متاثر ضرور کرتا ہے جو ان کے حلقہ اسی ملک کا حصہ ہوتا ہے نا، جی. تو ملک کو وہ اس کے فیبرک کو وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ جو صورت حال ہے اس میں دیکھیے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد جی ایک تو بلاول کی جو کہہ لیں کارکردگی ہے اسمبلی میں، اس کی ماضی کی جو کارکردگی ہے ایز فارن منسٹر، ان کا الیکشن کمپین، وہ سارے کی جس طرح تعریف کی گئی وہ بذات خود، اور اس کی ایج، اللہ کرے کہ نوجوانوں کو احساس ہو کہ یہ بہتر لیڈر ہے، یہ ان کا بہتر ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ یوتھ کا اصل وارث ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کے دعوے اگر ان میں سچائی ہو بھی تو دیکھیے دنیا کیسے دیکھ رہی ہے سارے کو. سوال یہ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کو فوری حلف لینے کے بعد، فوری حلف کے بلکہ حلف سے بھی پہلے شروع ہو گئے تھے لوگ، چائنا نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہم سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن پہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کا اصل مسئلہ تو اکانومی ہے نا. اگر اپ گریڈڈ ورژن جو ہے سی پیک کا وہ چائنا اس کے اوپر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو ایک وہ سارا بنے گی، بنتی ہے وہ کاروباری چیزوں کی. دوسری طرف دیکھیے ترکیہ کے اردگان نے مبارکباد دی، ایران نے مبارکباد دی، سعودی عرب نے مبارکباد دی، امریکہ سے مطلب جو ہے آج ہی مطلب انہوں نے جو کیا ہے ان کا اسٹاف ممبر نے وہاں کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے بات کی ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مریم نواز کے الیکشن کو کہا ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی مطلب چیف منسٹر بنی ہے. یہ ساری چیزیں سب پہ یہاں ہیں. دنیا مطلب اور سیاسی آدمی کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ آنے والے وقت کو پرڈکٹ کر سکتا ہو. یہ ہم کیسے ہیں کہ جو نوشتہ دیوار بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیسی قیادت ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں بالکل واضح طور پہ جو لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہو اور وہ مسلسل غلطیاں کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیے مطلب ہم اس کو تھوڑا سا اگر ماضی پہ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی گزشتہ اسمبلی جب تھی، عمران خان منتخب ہوئے تھے، جیسے بھی ہوئے تھے، جس طرح سے بھی ان کو لایا گیا، بہرحال وہ وزیر اعظم بنے، تو
حکمران اقتدار پارٹی ایک طرف تھی اور اپوزیشن ایک طرف تھی، تو اپوزیشن میں سب سے پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا گڈ جسٹر دیتے ہوئے کہا کہ جی آئیں ہم مل کر چلتے ہیں. انہوں نے کسی بھی جگہ پر، وہ آصف علی زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یہ سب نے یہ ایک مشترکہ مطلب ایک سٹانس لیا تھا کہ جی آئیں مل کر چلتے ہیں، ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں ان کو قانونی راستہ دیں. ہم اس پہ نہیں کوئی آپ سے کچھ بھی فیور مانگتے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوری پروسیس جو ہے اگر چلے گا، ملک آگے بڑھے گا تو ہم سب کی بقا ہے. تو اس وقت بھی، یعنی آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی خان صاحب جب آتے تھے اس پہ روسٹرم پہ یا اپنی باری پہ، تو وہ یا پھر وہاں نہیں شاید اس طرح سے کہتے تھے، یہ اسمبلی میں نہیں، لیکن جیسے ہی باہر آتے تو میڈیا ٹاک میں وہ دیکھیں جی یہ میرے سے NRO مانگ رہے ہیں، میں ان کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. وہ ایک سفر جو چور کا شروع ہوا، اب یہ سارے ہی چور کے ایک دوسرے کے اوپر آ گئے. اور ابھی بھی یہی ہوا اس وقت، مطلب یہاں پر جو اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بھی یہی ہوا، پھر قومی اسمبلی میں بھی یہی ہوا. شہباز شریف نے خود کہا، زرداری صاحب نے خود کہا، دوبارہ پھر کہا، بلکہ یہ تو گئے بھی ہیں کسی طرح سے کہ چلیں یار کسی طرح سے یہ قصہ بنے، لیکن وہ ان کی ہٹ درمی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ نے بھی یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ ان میں سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے. تو پھر لوگ جو ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کیا یہ گالی کا کلچر جو ہے وہ ان کو پاپولر کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو بیانیہ یا جو کہہ لیجیے نیریٹو جو ہے وہ ضیاء الحق کے وقت میں ایشو ہوا تھا، جاری کیا گیا تھا، جس پہ کام ہوا تھا، اس کے اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو آپ ایک نسل کو جس نہج پہ تیار کریں گے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں پھر اس سے کئی گنا زیادہ وقت لگے گا. بگاڑ بڑی جلدی ہو جاتا ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے. ہم نے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے گئے، اور خاص طور پہ مطلب PTI کا جو کردار ہے، میرے نزدیک باقی سارے معاملات تو ایک طرف رہے، ان کا یہ جو رول ہے کہ انہوں نے گالی کلچر کو چور لٹیرا، یہ فلانا کھا گیا، یہ کر گیا، پاکستان میں نہیں، باہر بھی ان کے جتنے بھی ہیں نا وہ یہ باہر بھی یہی کر رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے. اور ان کا یہ بلیو تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اب کیا واڈا نے ایک دفعہ وہ کہا کہ 500 لوگوں کو پھانسی دے دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پہلی بات تو مطلب جس آدمی کو، سیاسی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 500 آدمیوں کو ایسے ہی سر عام پھانسی نہیں دی جا سکتی. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور کسی اور اگر فرض کر لیجیے ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہت میں ایسا ہوتا ہے تو پھر تاریخ کو دیکھیے کہ وہ اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. ایک وقت میں ایک سائڈ کے لوگوں کو اگر گلے کٹتے ہیں تو دوسرے دور میں دوسرے کے گلے کٹتے ہیں. اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہی دربار ہوتا ہے، وہی اس درباری ہوتے ہیں اور وہ سر کٹتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں. جی ماضی میں ایسے ہی ہے. آپ اس رویے کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. آپ خود اب ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس پہ آ کے بہت سارا، یعنی انہی کے کرموں کا نتیجہ ہے. بیسیکلی تو انہی کے کرموں کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو معقول سوچ رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، جو بائیں بازو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جن کا کہہ لیجیے کہ اعتدال پسندانہ رویہ ہے، وہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. میرے نزدیک انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آدمی جمہوری آدمی نہیں ہے. وہ بار بار اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ فاشسٹ ہے. آپ جس آدمی کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک اور ظلم اس ملک پہ نہ کیجیے. اس ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا ہے. اس کا معاشرتی جو تانا بانا ہے وہ بہت
الجھ گیا ہے. آپ اس کو مزید الجھانے کی کوشش نہ کیجیے. یہ شخص نہ انقلاب لانے کے قابل ہے, یہ شخص نہ کہہ لیجیے کہ اس معاشرے کو بہتر کرنے کے قابل ہے. جن لوگوں نے 3.5 سال کی حکومت میں کوئی پالیسی نہیں بنائی, کوئی قانون سازی نہیں کی, نہیں کوئی کی, ترقی کسی نہیں قسم کی, کی کوئی ہاں, کام کوئی نہیں ترقی کیا, نہیں کی, کسی قسم کا کوئی میجر پروجیکٹ 5 نہیں سال کیے. پورے کے پی کے میں ملے. اچھا تو سر, حل کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ یہ ملک, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چند بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں, مطلب کہہ لیجیے اب ہم اگر نام لینے شروع کریں, کہاں ہیں فوجی چیف جی ماضی کے, کہاں ہیں چیف جسٹس ماضی کے, کہاں ہیں ڈکٹیٹر ماضی کے, ڈکٹیٹر ماضی کے, تو ان کے لیے تو ایک چوائس موجود ہے, عمران کے لیے بھی, کہ وہ کل اس ملک سے چلے جائیں گے اور کہیں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اپنی آرام دہ زندگی گزاریں گے. لیکن جن لوگوں کو یہی جینا اور مرنا ہے, جن کا کہہ لیجیے کہ سب کچھ یہیں پہ ہے, وہ سوچیں کہ وہ کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں. میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخص میں جمہوری رویے ہوتے, اس جماعت میں جمہوری رویے ہوتے, تو اس کی خاطر بہت لوگ نکلتے ہیں. خاص طور پہ پنجاب اور چھوٹے صوبوں کا جو کلچر ہے, چھوٹے صوبے اس میں زیادہ ممتاز نظر آئیں گے, کہ وہاں تو لوگ نکل کے بھٹو صاحب کے لیے, اور اس کے بعد بھی بے نظیر کے دور میں کتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. لوگ تو تبدیلی واقعتاً چاہتے ہیں, لیکن تبدیلی لانے والا جو ہے اس میں کوئی کیپیبلٹی بھی تو ہو, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ تو کم از کم کلیئر ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے, کہاں جانا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ نہ جمہوری ہے نہ انقلابی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام پہلو جو ہیں اس کے اوپر اپنا ایک نقطہ نظر بھی پیش کریں, رائے بھی دیں, اور تجزیہ بھی آئے, اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں, میں کاٹ رہا ہوں آپ کو. آصف زرداری صاحب 9 تاریخ کو الیکٹ ہو جائیں گے, ان کے تمام رویوں کے باوجود, اور پھر اس کے بعد جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہوگا, اس میں ان کے لیے گنجائش ختم ہوتی چلی جائے گی. تو ہم تمام پہلوؤں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اسی لیے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایک نتیجہ نکال سکیں, کوئی رائے سازی کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں. اب آپ یہی دیکھیے کہ 4 اسمبلیاں, صوبائی اور قومی اسمبلی, اب صدر کا بھی الیکشن جو ہے چند دنوں میں ہو جائے گا. پی ٹی آئی کا جو شور گوگا جو بھی تھا, اس کے باوجود کہ جی دھاندلی ہوئی, ہمارا جو ہے ووٹ چوری ہوا اور ہم یہ کر دیں گے, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم اسمبلیوں میں جا کر وہی جو جس کو وہ غیر آئینی غیر قانونی اسمبلیاں کہہ رہے ہیں, وہیں پر انہوں نے بھی حلف اٹھایا اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. قانون سازی جو بھی ہوگی, ملک کی بہتری جو بھی ہوگی, وہ انہی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی, سڑکوں کے اوپر نہیں ہوگی. یہ بات تو آپ یاد رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے, یہ ہمارے تمام جو لوگ ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, پیپل پارٹی کے ہوں, ایم کیو ایم کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, یا دیگر جو بھی قوتیں اس وقت برسر پہ کار ہیں, انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان ساروں کی عزت, وقار, توقیر اور جو جس طرح کا وہ طرز لائف گزار رہے ہیں, وہ صرف پاکستان کی مرہون منت ہے. پاکستان میں 40% کے قریب اس وقت غربت کا شکار لوگ ہیں. مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. معاشی طور پر ہم بہت زیادہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ جن کو کوئی پیسہ نہ دیا جائے. تو آپ خود سارے لوگ اندازہ لگائیے کہ کس کے رویے پازیٹیو ہیں, کون جو ہے وہ منفی رد عمل کے طور پہ جا رہا ہے, اور ملک کے لیے کون فائدہ مند ہے, کون نقصان دہ ہے. اتنی عقل تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین میں سب میں ہوگی. اور یہی ہے کہ جب ہم اپنے عقل اور شعور کا استعمال کریں گے, طارق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بیرسٹر گوہر ہو, سلمان راجہ ہو, کیسر سابق اسپیکر ہوں, یہ ایک ماڈریٹ لوگ تھے. لیکن یہ کیا کہ خربوزے کا رنگ دیکھ کر بدل جاتا ہے, وہ بھی اپنی عقل شعور کھو کر اور وہی گالی گلوچ والی دھمکی والی سیاست پہ آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ سیاسی رویے نہ پنپیں گے, نہ یہ قوم قبول کرے گی. اور جس طرح سے طارق صاحب نے کہا کہ جی آگے ان کے لیے اور مشکلات بھی پیدا ہوں گی, گنجائش بھی کم ہوتی جائیں گی.
اور یہ جو ہماری اسمبلیاں آئی ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بھی ڈیلیور کرنا ہے. تو جیسے جیسے بیٹرمنٹ ہوتی جائے گی تو ملک خود ہی نارمل ہوتا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر کسی موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.